बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 7 स्पेशल के साथ मैं हूँ माहनूर जावेद। नाजरीन, 7 न्यूज़ बना एक बार फिर आवाम की आवाज़। आज हम बात करेंगे सवाबी में होने वाले कत्ल की लर्जा खेज वारदात पर। सवाबी में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने दिल दहला के रख दिए हैं और अवाम यकीनन जहाँ पे अवाम परेशान है वहीं पे वो ख़ानदान भी परेशान है जिस पर ये क़यामत टूटी है। ये लर्जा खेज वारदात क्या थी जिसमें एक ही ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़ गए हैं। या सवाबी में ये वाक़या पेश आया है और एक ही ख़ानदान के जहाँ मुतअद्दिद अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़े तो मुतअद्दिद अफराद उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं और इस पे हम मज़ीद बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं एहतशाम फ़ारूक, जो हमें मज़ीद इसकी तफसीलात बताएंगे। जी एहतशाम, इस मामले के मुतालिक बताइएगा। जी मैम, जैसे कि आपने बताया तो मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि 7 न्यूज़ जैसे कि हमेशा सबसे पहले गरीब की आवाज़ बना और मजलूम ने जब भी यहाँ से हमें कोई भी किसी भी जगह से कहा कि उनके साथ कोई ज्यादती पेश आई है तो हम फौरन वहाँ पे पहुँचे हैं। और इस दफ़ा हमें स्वाबी से एक बूढ़े शख्स की एक खत के ज़रिए एक हमें इल्तिजा कहें अर्ज़ कहें इस्लामाबाद ब्यूरो को आई कि यहाँ पे आप आके हमारे लिए इस तरह से है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, रोटी रोज़ी अपनी मुश्किल से कमाते हैं, तो आप अगर यहाँ पे आकर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं क्योंकि हमारे एक बेटे को 22 तारीख को यही जो 22 इसी माह की रवा माह की गुजरी है वहाँ पे उनके आमिर नामी बेटे को मुताबिक उस फैमिली के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग वहाँ पे इनकाउंटर करके मार दिया गया, जहाँ पे उसके साथ 2 और बंदे भी थे। मगर उनका कहना है कि उनका बेटा भी बेगुनाह था और उसके साथ जो मौजूद 2 बंदे थे वो भी बेगुनाह थे। मगर वहाँ पे जब हमने उनका सॉर्ट किया, हम उनके घर गए, उनके वालिद ने हमें काफ़ी डिटेल से बताया कि उनके एक बेटे जिनका नाम आरिफ है वो अभी जो है जेल में है और जेल में भी वहाँ पे जब इनके भाई का इनकाउंटर हुआ आमिर का तो उसके जनाजे के लिए जब इजाज़त मांगी गई कि उसका भाई जनाजे में शरीक हो सके तो बकौल इस फैमिली के कि इनके पास प्रूफ भी हैं, सबूत भी हैं कि आमिर जो इनका आरिफ है बेटा जेल में स्वाबी, उसने कहा कि वहाँ पे DPO जो वहाँ पे लगे हैं आला अफसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि बमुताबिक फैमिली कि उन्होंने कहा कि अगर आप जनाजे में जाएंगे तो हम वहाँ पे वापसी पे आपका भी यही अशर करेंगे जो इनका किया है। दीगर उनका कहना था कि यहाँ पे जो उनके एक भाई हैं यहाँ पे उस्मान और उनके मामू हैं, जैसे कि आप अभी चलाएंगे आपके पास तफसीलात हैं, तो उनको भी हम इनकाउंटर करके इवन के वो किसी पर्चे में नामजद नहीं है फिर भी वो अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अदालतों के सामने पेश हों, अगर उनके खिलाफ कोई पर्चा मुकदमा है तो वो उसको फेस करें। मगर वहाँ पे मुताबिक उस फैमिली के वो DPO उनको पेश नहीं होने दे रहे। जब से हमने ये शॉट चलाया वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट का, उसके बाद DPO के PRO का मुसलसल मेरे से एहतशाम आप हमारे साथ ही रहिएगा। फलक शेर खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, हम उनसे इस मुतालिक बात करेंगे। सर, सवाबी के मजलूम ख़ानदान की आवाज़ को बुलंद करना जुर्म बन गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फलक शेर साहब, क्या आप हमारे आवाज़ को सुन पा रहे हैं? फलक शेर खोसा साहब से हम दोबारा राब्ता करेंगे, एहतशाम फारूक की जानिब जाएंगे। जी एहतशाम, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। एहतशाम फारूक, आप हमें सुन पा रही हैं? ये आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, ऐसे है कि जब हमने शॉर्ट करके हम वापस आए हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पे जो है ना कि
وہ غریب گھر ہم نے ان کا دیکھا، باقی سارے، تو ہمیں بھی محسوس ہوا کہ شاید یہاں پہ نا وہ پڑھائی یا ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کو یہ نالج نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے۔ جی وہی ڈی پی او جن کا ہم نے 7 نیوز پہ سوال لیا، وقاص رفیق، جنہوں نے تعریف کی جی 7 نیوز از جسٹ ڈوئنگ اے گڈ ورک، اور میری بڑی اچھی تعریف کی انہوں نے۔ جی مگر جب ہم نے ایک جہاں پہ عوام ہمارا فرض ہے کہ اگر کسی کا بھی کوئی بھی بلکشیر ایسا ہے، کھوسا صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں بلکشیر کھوسا صاحب، سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، یہ مظلوم عوام کی آواز بننا ایک بار پھر جرم بن گیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بلکشیر کھوسا صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جبکہ احتشام فاروق بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بلکشیر کھوسا صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان سے ہم اس معاملے کے متعلق جانیں گے کہ ثوابی کے مظلوم خاندان کی آواز اٹھانا 7 نیوز پر جرم ثابت ہو چکا ہے، اور متاثرہ خاندان کے کچھ افراد ایک طرف جہاں زخمی ہیں وہیں پہ ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جبکہ 7 نیوز کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم بلکشیر کھوسا صاحب سے جانیں گے، وہ اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ بلکشیر کھوسا صاحب، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آواز آپ کی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ سر، یہ مظلوم عوام کی آواز بننا جرم بن چکا ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد تو آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اب جو پنجاب اسمبلی بھی اور آپ کا بل پاس کرنے جا رہی ہے اور 28ویں ترمیم بھی جو آ رہی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے بھی نہیں دے سکتے، کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا گونگے بہرے بن کے آپ کو رہنا پڑے گا اگر آپ نے عوام پاکستان بن کے رہنا ہے، اور اگر آپ کا درجہ عوام پاکستان سے باہر نکل جاتا ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑی ایک تشویشناک ایک حالات ہے کہ آپ کے جوڈیشری کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند کر دی گئی ہیں، ان کے کانوں میں سیل جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے کہ نہ عوام اپنی کوئی اپنی داد رسی کر سکتی ہے عدالتوں سے، اور نہ عدالتوں کو اب کوئی ان کی سنتا ہے، نہ سنوائی ہوتی ہے۔ سو یہ بہت بدقسمتی کے ہم موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے جائیں یا پیچھے آئیں یا کیا کریں۔ جی بلکشیر کھوسا صاحب، وہ خاندان جو انصاف کا متلاشی تھا، 7 نیوز نے اس کی آواز جب اٹھائی تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ دیکھیں، یہ تو آرٹیکل 9 آپ کا تو ختم ہو گیا نا، لائف اینڈ لیبرٹی، پھر فریڈم آف سپیچ آپ کی ختم ہو گئی، اور پھر جس انداز میں شہنشائیت کے ساتھ آپ کے افسران بالا، یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں پبلک سرونٹ، میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں، 2015 میں نے ریزائن کر دیا تھا، جس کو کہتے ہیں پبلک سرونٹ، عوام کا ملازم، جو ہمارے ٹیکسوں سے ہم پلتے ہیں ایز اے بیوروکریٹ، تو اس کے پاس اس کی 10 گاڑیاں ڈیزل فری، بچوں کا پک اینڈ ڈراپ فری، ملازمین کے پاس گاڑیاں۔ خدا کا خوف کرے، رحم کرے، پاکستان پہ عوام پہ رحم کرے۔ یہ انگریز کا سسٹم تھا کہ جو کسی ادارے کا آئی جی ہے یا ڈی جی بن گیا ہے کسی ادارے کا، یا وہ سیکٹری ہے تو 10 گاڑیاں اس کے انڈر ہیں، ایک گاڑی دینی چاہیے۔ یہ سب سروینٹ ہیں عوام پاکستان کے، پیسوں پہ پلتے ہیں۔ تو لہذا جب تک یہ آپ مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں کریں گے، اسی طرح آپ کو دھمکایا بھی جائے گا، آپ کو ڈرایا بھی جائے گا، آپ کو اٹھایا بھی جائے گا، آپ کو مارا بھی جائے گا، اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں۔ جی بالکل بلکشیر صاحب، مجھے ناصر کاظمی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم سخن وفا کا تقاضا ہے، اب یہی میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک مظلوم خاندان کہاں پہ اپنی آواز بلند کرے گا؟ دیکھیں جی، ان کو چاہیے کہ یہ اس وقت صرف ایک ہی مقام ہے جہاں پہ سنوائی ہوتی ہے،
جہاں پر انصاف ملتا ہے, جہاں پر حق اور سچ کی بات ہوتی ہے, وہ آپ کی افواج ہے. تو ان کو چاہیے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ دیکھیں مجھ پر کیا, میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور یہ بیوروکریسی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. میں تو اسی کو امید کی کرن سمجھتا ہوں اب, اور کوئی امید کی کرن نہیں ہے اس ملک میں. آپ دیکھیں اس ملک کی شنوائی اور اس ملک کی عزت, پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت اب پاک فوج کی وجہ سے ہے آپ کی, اور پاک فوج کی طاقت ہے عوام پاکستان. تو عوام پاکستان کو کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, کوئی شائنس نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی فورم پر اپنی مظلومیت کا پرچار کرے, اور وہاں سے انصاف کیوں نہ ملے گا ان کو. ضرور کریں, ضرور جائیں, ضرور خط لکھیں, ضرور ان کو کہیں کہ آپ نے پورے پاکستان کی, آپ نے دنیا میں امن کا ایک پاکستان ذریعہ بنا اور آپ کی وجہ سے بنا, تو پاکستان میں امن آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا مجھے انصاف دلوائے. جی بالکل بلکشیر کھوسا صاحب, ایک تو آپ نے پاک فوج کی بات کی, سید عاصم منیر کی بات کی, بالکل وہ امید کی کرن ہیں, اور جو پاکستان کا وقار ہے وہ آج پاک فوج کی وجہ سے ہی بلند ہے. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ایک اہم تجزیہ پیش کیا, اور 7 نیوز ہمیشہ سچ دکھاتا رہا ہے اور ہمیشہ سچ ہی دکھائے گا, کیونکہ 7 سچ کے ساتھ ہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ سبابی کے اس خاندان کو انصاف ملے. بلکشیر کھوسا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہمیں اپنے قیمتی تجزیے سے نوازا. بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایڈیٹر نارتھ عمر نذیر بلوچ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا تجزیہ پیش کریں سبابی کے اس خاندان پہ جو آفت ٹوٹی ہے, اور جو جس وہ در بدر پھر رہے ہیں, اور جبکہ اداروں کو بھی, جو لوگ ان کی آواز اٹھا رہے ہیں ان کو بھی یرغمال بنایا جا رہا ہے. تو ناظرین ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ایڈیٹر نارتھ سردار عمر نذیر بلوچ صاحب سے. بہت شکریہ عمر نذیر, آپ نے ہمیں وقت دیا. کیا کہیں گے سبابی کے اس مظلوم خاندان پر جو انصاف مانگ رہا ہے, لیکن 7 نیوز نے جب آواز بلند کی تو اس پر بھی الٹا اس کو بھی یرغمال بنایا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ مس فار ٹیکنگ می ان دا پروگرام. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ ڈی پی او صاحب ہمارے یہاں پہ پوسٹڈ ہیں, ڈی پی او سبابی وقاص صاحب, بڑا زبردست کام کیا. 7 نیوز نے اپریشیٹ بھی کیا. 7 نیوز کی اسکرین پہ جو ہے ہمارے بیورو چیف ہیں ملک احتشام, اسپیشلی جا کے ان کو انٹرویو بھی کیا, پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کی. تو ان کا جب دوبارہ سے کوئی نیکسٹ ویک یا آفٹر 10 ڈیز چیزیں سامنے آتی ہیں, تو ایک خاندان ہے عارف جمیل کا, تو وہ جو ہے عارف وہاں پہ ان کی پوری فیملی ہے, 8 سے 12 بندے مرڈر ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنا جو ہے وہ ملک احتشام کا اور 7 نیوز کا کبیرہ گناہ بن چکا ہے. تو اس میں جو ہے ان کو باقاعدہ طور پہ پی آر او صاحب ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, جی آپ ان کو کیوں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہم نے کوشش کی, میں نے باقاعدہ خود کالز کی پی آر او صاحب کو بھی, ڈی پی او صاحب کو بھی, جس کا ریکارڈ موجود ہے, کہ آپ آئیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اور یہاں پہ 8 سے 12 بندے مرڈر ہوئے, جس میں حمزہ خان تھا, جس میں عباس نامی 16 سالہ نوجوان لڑکا تھا, اس نوجوان لڑکے کا مرڈر ہوا. تو یہ 8 مرڈر کا ذمہ دار کون ہے, ان کے قاتل کہاں پہ ہیں, ان کو کون گرفتار کرے گا؟ تو ڈی پی او صاحب عمر نذیر صاحب, کے پی پولیس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھی پولیس ہے, لیکن کیا سبابی کے پی کی پولیس میں نہیں آتا؟ سوابی ڈیفینیٹلی کے پی کی پولیس میں ہی آتا ہے, اور ان کا تو نعرہ ہی کے پی کا یہ ہے کہ جی انصاف انصاف انصاف, اور پاکستان تحریک انصاف. تو کہاں گیا یہ انصاف؟ اس میں جو ہے سی ایم صاحب جو ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے باقاعدہ طور پہ, آئی جی صاحب کو, ذوالفقار حمید صاحب کو نوٹس لینا چاہیے باقاعدہ طور پہ. اور اس میں اتنا ظلم کیا گیا ہے اس خاندان پہ, اور اس کے بعد جب ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جب اس فیملی نے میڈیا سے کانٹیکٹ کیا ہے, تو میڈیا کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں, اور وہ 1 وائس نوٹ پہ وہ چیزیں بھیجی جا رہی ہیں. کیا 1 وائس نوٹ ہے, وہ دوبارہ آپ سن نہیں سکتے. وہ لکیلی جو ہے وہ بیورو چیف صاحب نے دوسرے فون سے چیزیں ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھی ہیں, کل کو ہمیں بھی بلیک میل کیا جائے گا. پھر یہ موقف دیا, جی آپ نے ہمارا موقف نہیں لیا, آپ نے وہاں پہ لوگوں کا موقف نہیں لیا, آپ ہمیں ٹائم دیں. تو بیورو چیف صاحب نے ٹائم ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی آپ جب موقف دیں ہم لیں گے. آج 7 نیوز کی ٹیم نے, 7 نیوز کے بیورو نے ڈی پی آفس کانٹیکٹ کیا, پی آر او یوسف زئی سے کانٹیکٹ کیا, اور اس کے بعد ڈائریکٹلی ڈی پی او صاحب کو کال کی گئی.
تو یہ ساری جو ہے بڑے سنگین حالات ہیں. 8 لوگوں کی جان جانا, جس نے ایک شخص کی جان لی اس نے ساری انسانیت کی جان لی. جی بالکل. عمر نذیر, ہمارے حوصلے بلند ہیں, 7 نیوز کے حوصلے بلند ہیں, ٹیم کے حوصلے بلند ہیں. یہ ایک بار نہیں ہوا, یہ متعدد بار ہوتا ہے, اور ناظرین جب بھی کوئی سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جی جی آپ مانور یہ چیز دیکھیں, یہ میڈیا یہ دیکھے, پاکستانی عوام یہ دیکھے, پاکستانی جوڈیشری یہ دیکھے, آئی جی صاحب یہ دیکھیں, ایون میں یہ کہوں گا کہ پورے جو بھی بندہ انصاف پسند ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ ان کے ماموں ہیں جو کشکول خان ان کا نام ہے, تو وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیں, خدارہ مجھے گرفتار کر لیں. اس میں کوئی پرچہ نہیں ہے, کوئی کیس نہیں ہے. اس بندے نے جو ہے وہ ساری زندگی کلین چٹ کی طرح گزار دی, ٹھیک ہے, مگر وہ اس کو گرفتاری کے وہ کہتے ہیں کہ میرا انکاؤنٹر کریں گے, انکاؤنٹر کریں گے اور مجھے جو ہے وہ مرڈر کیا جائے گا. جی تو یہ جو ہے سارے جو ہے نا ان کے معاملات ہیں, اور یہ عارف کی ساری فیملی ہے, اور گرفتاری وہ خود دینا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے آئی جی صاحب کو میں گرفتاری دوں, آئی جی آفس میں میں گرفتاری دوں, مجھے کوئی بندہ ہو جو مجھے اس چیز کی گارنٹی دے کہ مجھے مرڈر نہیں کیا جائے گا. اگر میرا کوئی گناہ ہے, میرے پہ کوئی پرچہ ہے, میرے پہ کوئی کیس ہے, تو وہ سامنے لایا جائے, مجھے عدالت میں پیش کیا جائے, عدالت یہ ڈیسائیڈ کرے, نہ کہ ڈی پی او وقاص یہ ڈیسائیڈ کرے, اور یہ جو ہے سوابی پولیس یہ ڈیسائیڈ نہ کرے. جی بالکل. آپ عمر نذیر اپنا بتا رہے ہیں حالات. عمر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم آڈیو سنانا چاہتے ہیں ناظرین کو. روایت ہے نا, ادھر وہ سارے لوگ خوش ہیں. دیکھو کسی کی اہمیت پر لوگ خوش نہیں ہوتے, لیکن ان پر خوش ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہوں نے ساری سوابی سامان بلوٹل مولانا شنواری یا ان کے اوپر ایف آئی آر دیکھ لینا. لنکپور میں ایک دکاندار ہے, وہ کہہ رہے کہ ہم سے تقریباً اس ہفتے میں 45,000 کا جو نا سوٹ لیے ہیں. کس نے لیے؟ اس میں سوابی کے پولیس بھی تھے, سوابی کے گندگیر بھی تھے, سب کچھ تھے. جی عمر نذیر, آپ اپنے حوصلے بلند رکھیے گا. بیورو چیف اسلام آباد احتشام فاروق سے بھی ہم یہی کہیں گے, اور ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. یہ ناظرین, یہ اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی جو معاملات ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی ایک مرتبہ نہیں ہے, یہ متعدد بار ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ الٹا وار کیا جاتا ہے, بلکہ اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہم محرم الحرام کا مہینہ ہے, اور ایک امن جہاں پہ حرمت والا مہینہ ہے, وہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ جب حق پہ بولا جائے گا تو باطل کہیں نہ کہیں اس کو مٹانے کی ضرور کوشش کرے گا. تو ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اس خاندان کو, مظلوم خاندان کو جس پر یہ آفت ٹوٹی ہے, اس کو انشاءاللہ انصاف ملے گا. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ 7 نیوز ہمیشہ حق اور سچ کی ہی آواز رہے گا. حق جتنی مرضی مرتبہ حق کو دبا لیا جائے, حق نہیں دب سکتا. باطل مٹ کے رہنے والا ہے اور حق ہمیشہ سے حق جیت جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے 7 نیوز.